हेलो नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मेरे चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो पर। तो चलें आज का नावल स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर है। नावल का नाम है बेलगाम ख्वाहिशें और फ़रेब का जाल। रेयान की तरफ से फार्म हाउस पर एक ग्रैंड नाइट पार्टी रखी गई थी। कॉलेज के तमाम खास दोस्त मौजूद थे। ग्लैमर, म्यूजिक और शैंपेन का एक हंगामा बरपा था। हम सब दोस्तों ने मिलकर रात भर खूब इंजॉय किया, नाचे और हंसे। पार्टी के शोर शराबे के दरमियान अचानक रेयान ने मेरा हाथ थामा और खामोशी से मुझे भीड़ से अलग ऊपर के एक अलग कमरे में ले गया। कमरे में मध्यम रोशनी और गहरा सुकूत था। दौलत, खूबसूरती और बेपनाह गुरूर, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ मिल जाएं तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, और मैं भी यही समझी थी। मेरा नाम सोनिया है। मैं एक इंतहाई मतमूल और असर व रसूख रखने वाली हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक ऐसा ख़ानदान जहाँ दौलत का कोई शुमार न था और आसाइशें बिन मांगे कदमों में बिछा दी जाती थीं। मेरे पिताजी शहर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। इनकी एक सेकंड की कीमत लाखों में हुआ करती थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं थी। माँ के जल्द गुजरने के बाद पिताजी ने अपनी पूरी दुनिया मेरे गिर्द घुमा दी थी। इनकी मोहब्बत का तरीका ये था कि मैं जिस चीज़ की तरफ उंगली उठा देती वो फ़ौरन मेरी हो जाती। पैसा, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और आज़ादी, ये सब मेरे पास हद से ज़्यादा था। लेकिन शायद इस लामुतनाही लाड प्यार और बेतहाशा दौलत ने मुझसे मेरी सादगी और संजीदगी छीन ली थी। मैं एक ऐसी उड़ान उड़ने लगी थी जिसकी कोई सिमत नहीं थी। स्कूल की दुनिया मेरे लिए किसी फैशन से कम न थी, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी लड़कों के दिलों से खेलने में थी। मेरे लिए बॉयफ्रेंड बदलना ऐसे था जैसे शाम को कपड़े बदलना। हर 2-3 महीने बाद एक नया चेहरा, एक नया नाम मेरी ज़िंदगी में आता, और जब मैं बोर हो जाती तो इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती। मुझे लगता था कि मेरी ये खूबसूरती और पिताजी का पैसा मुझे हर बुराई और पछतावे से बचा कर रखेगा। लेकिन मैं गलत थी। मुझे कहाँ मालूम था कि मेरी यही बेबाकी और हद से बड़ी आज़ादी मुझे एक ऐसे दलदल में धकेलने वाली थी जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन होने वाला था। स्कूल ख़त्म हुआ और मैं कॉलेज की रंगीन दुनिया में कदम रख चुकी थी। मुझे लगा था कि यहाँ भी वही मेरा पुराना राज होगा, वही फैशन, वही रौब और वही लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाने का खेल। लेकिन मैं इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि स्कूल और कॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ सिर्फ मैं ही बिगड़ी हुई नहीं थी, बल्कि पूरा कॉलेज मुझ जैसे बेलगाम और अमीरजादों से भरा पड़ा था। मैं जितनी भी आज़ाद ख्याल थी, जितना भी फैशन करती थी और जितने भी बॉयफ्रेंड्स बदलती थी, मेरी अपनी कुछ हदूद थीं। मैंने लड़कों से दोस्ती और फ्लर्ट ज़रूर किया था, लेकिन कभी अपनी इज्जत और हद क्रॉस नहीं की थी। ये मेरी वो लकीर थी जिसे मैंने हमेशा संभाल कर रखा था। फिर मेरी नज़र इस पर पड़ी। रयान, पूरे कॉलेज का सबसे हैंडसम, क्लास और बला का खूबसूरत लड़का। वो भी शहर के एक बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा था, और इसका तेवर बता रहे थे कि वो गुरूर में मुझसे 2 कदम आगे है। पहला टकराव तो बस बातों का था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों की अटेंशन एक दूसरे पर टिकने लगी। लड़कियां जिसके एक इशारे पर मरती थीं, वो मेरी शौक अदाओं का दीवाना होने लगा। हमारी दोस्ती गहरी होती गई। फ़ोन पर लंबी बातें और रात के देर गए तक ड्राइव्स, और फिर देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार और बॉयफ्रेंडशिप में बदल गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिस रयान को मैं अपना एक और शिकार समझ रही थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। शुरू शुरू में सब कुछ किसी हसीन ख्वाब जैसा था। रेयान के साथ गुजारा हर लम्हा मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता। एक बार हम एक खूबसूरत कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे। बातें करते करते अचानक इसने टेबल के नीचे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसका लम्स अलग सा था, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर एक फ्रेंड की नाइट पार्टी में म्यूज़िक की मधुर धुन पर इसने मुझे अपने करीब किया और हम दोनों ने साथ डांस किया। माहौल इतना रोमांटिक था कि इस पार्टी के एक कोने में लाइट्स मद्धम होते ही इसने खामोशी से मेरा हाथ थामा और मेरे गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। कॉलेज की दुनिया में कदम रखने के बाद मुझे लगा कि ये सब तो आजकल की लाइफ में बिल्कुल आम सी बात है। हर लड़की ही इस फेज से गुजरती है।
اس لیے میں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیا اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھے لگتا تھا کہ ریان بھی میرے باقی بوائے فرینڈس کی طرح میری خوبصورتی اور پتا جی کی دولت کے سحر میں جکڑا ہوا ہے، لیکن میں کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شاندار مسکراہٹ کے پیچھے میں اپنا دل ہار رہی تھی، اس کے پیچھے ایک حد سے زیادہ خطرناک اور خوفناک کھیل چل رہا تھا۔ ریان کی طرف سے فارم ہاؤس پر ایک گرینڈ نائٹ پارٹی رکھی گئی تھی۔ کالج کے تمام خاص دوست موجود تھے۔ گلیمر، میوزک اور شیمپین کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہم سب دوستوں نے مل کر رات بھر خوب انجوائے کیا، ناچے اور ہنسے۔ پارٹی کے شور شرابے کے درمیان اچانک ریان نے میرا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے مجھے بھیڑ سے الگ اوپر کے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور گہرا سکوت تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ سونیا، تم آج حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے میری زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا لمس شدید اور جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ پھر ماحول کے اس نٹکھٹ اور رومانوی سحر میں اس نے جھک کر میرے ہونٹوں کو پینا شروع کر دیا۔ اس کے اس لمس نے لمحے بھر کے لیے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ خاموش کمرے میں ریان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور اس کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور تشنا ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے جسم کی بندشوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن اس کے لمس کی تپش نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کا ہر لمس، اس کا ہر ایک اصرار میرے حواس پر چھانے لگا۔ وہ مجھے اپنے پاس اور پاس کھینچتا گیا اور میرے دل کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا، اور جب اس نے بغیر تیل کے میرے اندر اپنا لمس ڈالا تو میرے اندر درد کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے میرے درد کی بھی فکر نہ کی، اور اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ جس احساس سے میں اب تک بچتی آئی تھی، اس رات اس کے پیار کی قربت اور سحر میں بھی خود کو روک نہ سکی۔ میں اپنے قدم پیچھے ہٹانے کے بجائے اس کے جذبات کے بہاؤ میں بہتی چلی گئی۔ اس رات ہم دونوں نے اپنی چاہت میں ساری حدیں پار کر دیں۔ رومانس اور قربت کا ایک ایسا تلاطم تھا جس نے مجھے اپنے آپ سے بے خبر کر دیا۔ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید ہماری محبت کی انتہا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ اس ہنگامہ خیز رات کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے سنبھل کر اپنے کپڑے درست کیے اور ایک عجیب سی خوشگوار کیفیت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرا دل ایک الگ ہی خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریان کا وہ لمس، اس کا پیار اور وہ تمام حسین لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کا احساس محسوس کیا تھا، اور اب میرا دل بار بار اسی قربت کو ترستے ہوئے ریان سے دوبارہ ملنے کی شدید خواہش کرنے لگا تھا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن پتا جی ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے۔ گھر بالکل خالی تھا اور موقع بھی مناسب۔ میں نے بنا دیر کیے ریان کو کال کی اور اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی وہ میرے گھر پہنچا، ہمارے درمیان سے بچی کچی جھجک بھی ختم ہو گئی۔ اس بار نہ کوئی ڈر تھا، نہ کسی کا خوف۔ ہم دونوں نے مل کر پوری رات ایک دوسرے کی آغوش میں گزاری۔ پیار اور خواہشوں کا ایک ایسا طوفان تھا جو صبح ہونے تک نہ تھما۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کا بوائے فرینڈ اس سے اس قدر دیوانہ وار محبت کرتا ہے، لیکن میری نظریں اب بھی اس سچائی کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں کہ یہ سب محبت تھی یا کسی بہت بڑی سازش کا حصہ۔ اگلی صبح جب روشنی پھیلی اور ریان جانے کے لیے تیار ہوا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی چاہت سے پوچھا، اب ہم دوبارہ اس طرح کب ملیں گے؟ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولا، سونیا، تم جب بولو گی ہم تب ملیں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بس یہی میری زندگی کا وہ آخری موڑ تھا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ میں اس کے دیے ہوئے پیار کے فریب اور سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ میرے لیے ریان اب صرف ایک بوائے فرینڈ نہیں بلکہ میری زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ایک شام ریان نے فون کر کے بتایا کہ اس نے اپنے فارم ہاؤس پر ایک پارٹی رکھی ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں بہت خوش ہوئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تیار ہو کر نکل پڑی۔
لیکن مجھے اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ اس بار کہانی بالکل بدل چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی گرینڈ فنکشن نہیں تھا، بلکہ صرف ریان اور اس کے کچھ خاص لڑکے دوست موجود تھے۔ اس نے مجھے پوری پارٹی سے الگ بالکل اکیلے بلا لیا تھا اور مجھے اس سازش کا دور دور تک علم نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ وہاں نہ تو پہلے جیسا ہنگامہ تھا اور نہ ہی کالج کی کوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی اور صرف ریان کے ساتھ 4-5 اجنبی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت اور تھوڑے ڈر کے ساتھ ریان کی طرف دیکھا اور پوچھا، ریان یہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہارے ہی دوست ہیں۔ ریان نے میرے قریب آ کر بڑی صفائی سے مسکراتے ہوئے میرا کندھا تھاما اور بولا، ارے سونیا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے ان جگری یاروں سے ملوانے کے لیے ہی تو بلایا ہے۔ یہ سب ابھی ابھی باہر کے ملک سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے تمہارے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ تم سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان اجنبیوں کی نظریں جس طرح مجھ پر جمی ہوئی تھی وہ مجھے اندر تک بے آرام کر رہی تھی، لیکن ریان کے چہرے کی اطمینان بخش مسکراہٹ اور اس کی محبت میں میرا اندھا اعتماد ایسا تھا کہ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والی خلش اور خوف کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ڈرنکس کا دور شروع ہوا تو ریان نے خود اپنے ہاتھ سے میرا گلاس بھرا اور بڑے پیار سے میری طرف بڑھایا۔ میں نے بنا کسی شک کے وہ گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ اس ڈرنک میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا سر بھاری ہونے لگا، نظریں دھندلانے لگیں اور میں اپنے قدموں پر سنبھل نہ سکی۔ میرا جسم بالکل شل ہو چکا تھا اور میں شدید مدہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ میں بے بس تھی، نہ بول سکتی تھی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی تھی۔ اور پھر اس درندے ریان نے میری اس بے ہوشی اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا۔ پیار اور ڈرامے کا سارا نقاب اتر چکا تھا۔ اس رات ریان اور اس کے ان 5 دوستوں نے مل کر میرے ساتھ وہ درندگی اور زبردستی کی جس کا سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جس شخص پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا وہی میری زندگی کو ہنسنے کھیلنے ایسی تاریکی میں دھکیل چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم شل تھا۔ سامنے کرسی پر ریان بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر محبت کے بجائے ایک خوفناک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں پوچھا، ریان تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، رات کو تو تم مدہوش تھی، تمہیں کیا پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب دن کی روشنی میں دیکھو۔ اور اس نے پھر مجھے ایک بار درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس نے اور اس کے 5 دوستوں نے مل کر ایک ساتھ میرے ساتھ زبردستی کی۔ 2 لڑکوں نے میرے ساتھ آگے پیچھے ایک ساتھ کیا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب شام کو دوبارہ میری آنکھ کھلی تو ریان ابھی بھی وہیں بیٹھا میری تذلیل کا ننگا ناچ دیکھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ریان؟ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی۔ ریان نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا سوچا تھا تم نے سونیا؟ تم جیسی امیر زادیاں سب کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہیں؟ تمہیں بہت شوق تھا نا لڑکوں کے جذبات سے کھیلنے کا، ہر 2-3 مہینے بعد اپنے بوائے فرینڈ بدلنے کا۔ آج میں نے تمہارا وہ تمام غرور اور اکڑ مٹی میں ملا دی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر ڈر کے بجائے انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس کی تپش میں خود محسوس کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں یہاں روئی یا گڑ گڑائی تو یہ درندے مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھے جانے دو۔ ریان ہنس کر بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی 2-3 دن اور رکنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور بھیانک سچ آنا باقی ہے۔ میں نے کسی طرح موقع بنانے کے لیے کہا کہ مجھے کم از کم باتھ روم تو جانے دو۔ اس نے لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ ریان اور اس کے دوست باہر لاؤنج میں اپنے اس گھنونی جیت کا جشن منانے اور قہقہے لگانے میں مصروف تھے۔ میں نے باتھ روم میں داخل ہوتے ہی بغیر وقت ضائع کیے پچھلی کھڑکی کھولی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جہنم سے باہر کود گئی۔ سڑک پر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے میرے پیروں سے خون رس رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ مجھے اپنے پتا جی کی وہ طاقت اور دولت یاد آ رہی تھی جسے میں نے ہمیشہ صرف فیشن اور شوخیوں میں اڑایا تھا، لیکن اب
اب وہی دولت اور وہی طاقت ریان اور اس کے دوستوں کے لیے تباہی کا پروانہ بننے والی تھی۔ وہ بھولی بھالی، لاپرواہی اور بگڑی ہوئی سونیا اس فارم ہاؤس میں مر چکی تھی۔ وہاں سے جو لڑکی بچ کر نکلی تھی وہ ایک ایسا طوفان تھی جو اب ان سب کی زندگیاں جلا کر راکھ کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو شیشے میں دیکھا، چہرے پر سوجن، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں شدید صدمہ۔ جیسے ہی پتا جی میٹنگ سے واپس لوٹے اور انہوں نے میری یہ حالت دیکھی، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپ اٹھے اور چیختے ہوئے بولے، سونیا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ مجھے نام بتاؤ۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے پتا جی کو ایک ایک کر کے ریان اور اس کے 5 دوستوں کے نام بتا دیے۔ نام سنتے ہی پتا جی کا چہرہ فک ہو گیا اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ریان، پتا جی نے شوق کی حالت میں کہا، وہ تو مسٹر شرما کا بیٹا ہے۔ تب مجھے سچائی کا اندازہ ہوا۔ مسٹر شرما پتا جی کے سب سے بڑے بزنس دشمن تھے، جن کے ہاتھ سے اربوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور کانٹریکٹ نکل کر پتا جی کی کمپنی کو مل گیا تھا۔ اس اتنے بڑے نقصان اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اور ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے شرما نے اپنے بیٹے ریان کو ایک مہری کی طرح استعمال کیا تھا۔ ریان کا مجھ سے پیار کا ڈرامہ کرنا، فارم ہاؤس کی پارٹیاں اور وہ خوفناک رات، یہ سب محبت یا لڑکوں سے بدلہ نہیں بلکہ بزنس کی پرانی دشمنی کا ایک گھناؤنا اور انتہائی خوفناک انتقام تھا۔ جب پتا جی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کا بزنس کانٹریکٹ ان کی بیٹی کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اپنے دل سے خوف اور ڈر نکال پھینکا۔ انہوں نے ایک بزنس کانٹریکٹ ہارنے پر میری بیٹی کو نشانہ بنایا ہے؟ سونیا، پتا جی کی آنکھوں میں اب رحم کے بجائے صرف تباہی کا رنگ تھا۔ اب وہ نہ بزنس کرنے کے قابل رہیں گے، نہ منہ دکھانے کے۔ پتا جی نے فوراً اپنے اعلیٰ تعلقات اور قانونی طاقت کا استعمال کیا۔ راتوں رات مسٹر شرما کی کمپنی کے تمام غیر قانونی کاموں کے ثبوت حکومت اور اداروں تک پہنچائے گئے اور ان کے بزنس ایمپائر جو چھاپے مار کر اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ شرما کی تمام دولت اور پہنچ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ دوسری طرف پولیس نے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر ریان اور اس کے 5 دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ تمام کیمرے اور ویڈیوز جو ریان نے فارم ہاؤس پر بنائے تھے بطور ثبوت ضبط کر لیے گئے۔ جب ریان کے باپ کے پاس نہ پیسہ بچا اور نہ ہی کوئی سیاسی پہنچ تو وہ کورٹ میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک وکیل بھی کھڑا نہ کر سکا۔ عدالت نے ناقابل تردید ثبوتوں اور CCTV فوٹیج کی بنا پر ان 6 کے 6 امیرزادوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور ان کے خاندانوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ جب وہ ہتھکڑیاں پہنے جیل کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر ریان سے کہا، تم نے کانٹریکٹ ہارنے کا بدلہ میری عزت سے لینا چاہا تھا، لیکن یاد رکھنا، باپ کی دولت سے غرور خریدا جا سکتا ہے، کسی کی زندگی کی تباہی کا حساب نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا، لاپرواہی اور حد سے بڑی ہوئی خود سری انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے، لیکن اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا اور برائی کے آگے نہ جھکنا ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ محترم ناظرین، تو آپ کو آج کا ناول کیسا لگا؟ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، اور روزانہ شام 4 بجے میرے چینل کا وزٹ کیا کریں۔